नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम से और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से ऑनलाइन दुरूस इरफ़ानुल कुरान की इस इल्मी फ़िक्री रूहानी नशिस्त में हम हाज़िर हैं। इससे पहले पिछली नशिस्त में हमने सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा आपकी शान पर बयान किया था सूरतुल कौसर की रोशनी में, और उसका कुछ हिस्सा सूरतुद दहर की आयात की रोशनी में। जहां हमने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था, वहीं से आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पिछली गुफ्तगू में हम सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा आपका जो इशार पर मबनी और भलाई पर मबनी एक वाक़या था जो मदीना पाक में रूनुमा हुआ, जिसमें इस वाक़या को कुरान ने ज़िक्र किया कि यतीम आता है, मिस्कीन आता है, कैदी आता है। तो यूफ़ूना बिन नज़र कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो चंद आयात में इस पूरे वाक़े का ज़िक्र किया है। अब हाज़रीन मोहतरम, जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़ा रखने के बाद वो 3 दिन जो नज़र मानी थी उसको पूरा करने के बाद मुरझाए हुए चेहरे लेकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम आप तशरीफ़ लाए, तो आका अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरों को देखा, मुरझाए हुए चेहरे, 3 दिन की प्यास बर्दाश्त किए हुए चेहरे, 3 दिन भूख बर्दाश्त करने वाले वो नफूस कुदसिया और उनके मुक़द्दस चेहरे जब आका अलैहिस्सलाम ने मुरझाए हुए देखे, हत्ता के रिवायात में आता है कि सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा आपकी आँखों के नीचे हल्के पड़ गए, और मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी आँखों के नीचे भी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सारी सूरत हाल को देखा, ये माजरा देखा, तो पूछा क्या मामला है, ये आपके चेहरों को क्या हुआ है, ये मुरझाए हुए क्यों हैं। इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारा वाक़या सुनाया गया। तो आका अलैहिस्सलाम ये सुनकर परेशान हो गए, और हुजूर ने फरमाया मेरी शहज़ादी, प्यारी शहज़ादी ने कितनी ही बड़ी कुर्बानी दी है कि 3 दिन अपना अफ्तार का सामान उठाकर साइल को और साइलिन को देते रहे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी इस तफक्कुर में थे, सोच रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन को भेजा, और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो आयात मुक़द्दसा लेकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हो गए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी अहले बैत के इस अमल को देखकर, इस इशार को देखकर, इस कुर्बानी को देखकर कि 3 दिन अल्लाह की रज़ा की खातिर रोज़ा रखा, जो नज़र मानी थी वो रोज़ा रखा, सारा दिन भूख बर्दाश्त करते रहे, प्यास बर्दाश्त करते रहे। अफ्तार के वक्त पे जब अपने सामने अफ्तार का सामान रखा तो रख के अफ्तार करने ही वाले होते थे कि दरवाज़े पे साइल आ जाता, तो वो सवाली जब सवाल करता तो या मेरे महबूब आपकी अहले बैत ने अपनी अफ्तार की तरफ नहीं देखा, अपनी भूख और प्यास की तरफ नहीं देखा, बल्कि ये रज़ाए इलाही में और अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपना अफ्तार का सामान उठाकर वो मांगने वालों को और साइलिन को देते रहे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके इस अमल पर
خالق کائنات نے یہ آیات تحفہ بھیجی ہیں۔ حاضرین محترم، پھر ہمیں یوں کہنا پڑے گا کہ رب کائنات کی ذات جن نفوس قدسیہ کے لیے اور جن ذوات مقدسہ کے لیے قرآن کی آیتیں تحفہ بھیجے، ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے لیے قرآن کی آیتیں تحفہ آ رہی ہوں۔ اب حاضرین محترم، اس آیت کی تفسیر کو عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، پھر حضرت مجاہد جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے اس کو روایت کیا، پھر حضرت عطا بن رباح نے اس کو روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں انہا نزلت فی علی بن ابی طالب، کہ یہ آیت کریمہ سیدنا علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین آپ کے حق میں اللہ رب العزت نے بطور تحفہ ان کو نازل کیا۔ اب جب ہم اس بات کو کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں نازل ہوئیں، اب کچھ صاحب علم لوگ، کچھ پڑھے لکھے لوگ، علماء حضرات، وہ اس شان نزول پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے اس پر وہ جو دلیل لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور جس واقعے کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ واقعہ مدینہ پاک میں ہوتا ہے۔ اب حاضرین محترم، کیونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی شادی مدینہ پاک میں ہوئی، حسنین کریمین کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی، اب جب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ واقعہ مدینہ کا ہے، سورت مکی ہے، تو جوڑ نہیں بنتا، یہ واقعہ مکی سورت میں کیسے آ جاتا ہے۔ اب حاضرین محترم، یقیناً جب سادہ لو انسان اس دلیل کو سنتے ہیں اور واقعے کو سنتے ہیں تو وہ اس پہ اس صورتحال سے گھبرا جاتے ہیں اور اعتراض سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب بہت سے ائمہ مفسرین نے دیا ہے، مگر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں، انہوں نے اس اعتراض کا جواب تفسیر مظہری میں دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، اور جو واقعہ پیش آیا وہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ واقعہ بھی مدینہ پاک میں ہوا، مگر یہ کہاں لکھا ہے، اور یہ اصول بھی تفسیر اصول کے خلاف ہے کہ ایک صورت اگر مکہ میں اس کی بیشتر آیات نازل ہو چکی ہوں تو اس کی باقی آیات مدینہ میں نازل نہیں ہو سکتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصول تفسیر میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیسے کہ بے شمار ایسی صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، مگر جب حج کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے تو سفر میں مکہ میں نازل ہوئیں، حتیٰ کہ سورہ مائدہ یہ خود مدنی صورت ہے، اور جو آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ مائدہ کی آیت مکہ میں نازل ہو رہی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع فرما رہے تھے۔ مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہو رہی ہے، مگر صورت یہ مدنی ہے۔ اسی طرح کئی صورتیں ہیں مکی، مگر اس لیے کہ ان کا بیشتر حصہ مکہ میں اتر چکا ہے۔ اب کچھ آیتیں مدینہ میں اترنے سے، یہ بڑی بات قابل توجہ ہے کہ بیشتر حصہ مکہ میں اتر چکا ہے، تو کچھ حصہ اگر ان صورتوں کا مدینہ پاک میں اترے تو اس سے صورتوں کے مکی ہونے پر کوئی اثر اور فرق نہیں آتا۔ اسی طرح بیشتر آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، کچھ اگر مکہ کے سفر میں نازل ہو گئیں تو وہ صورت مدنی ہی رہتی ہے، اور کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہو گئیں تو پوری صورت مکی رہتی ہے۔ یہ تفسیر اصول کا مسلمہ قاعدہ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ان کے اعتراض کا ایک جواب۔ اب اس کا دوسرا جواب وہ کیا ہے؟ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اس کا شان نزول اہل بیت اطہار نہیں یا وہ نفوس قدسیہ نہیں ہے، تو وہ ظاہراً سی بات ہے وہ اس پر کوئی نہ کوئی واقعہ کسی نہ کسی کا تو ذکر کرتے ہیں۔ تو حاضرین ذی احتشام، روایات میں آتا ہے کہ یہاں وہ ایک انصاری کا واقعہ لاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ نزلت من الآیات الانصار۔ اب یہ مقاتل کا قول ہے کہ انصاری شخص تھا، اس نے یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلایا۔
اب انکار کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اہل بیت کا نہیں، حاضرین محترم، وہ اس پر کسی نہ کسی کا واقعہ لائیں گے، یقیناً وہ کسی نہ کسی کا شان نزول دیں گے۔ تو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ وہ اہل بیت اطہار سبب نہیں بنے یا شان نزول وہ نہیں ہیں، تو پھر کون ہوگا؟ پھر وہ اس پہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ واقعہ لاتے ہیں انصار کا۔ تو پھر میرا سوال ہے، اور حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو، آپ جس انصاری کو لا رہے ہو وہ انصار بھی تو مدینہ کا رہنے والا ہے، تو انصار کا وجود کب بنا ہے؟ وہ انصار کا وجود تب بنا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف گئے، تب انصار و مہاجرین کا وجود بنا۔ تو حاضرین محترم، جب اس سے پہلے تو انصار نہ تھے، مہاجر نہ تھے۔ اب حاضرین محترم آگے سنیے، وہ جس صحابی کا واقعہ لا رہے ہیں وہ صحابی بھی، وہ انصار جو تھے وہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، وہ بھی مدینہ کا رہنے والا ہے۔ تو جب اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کا ذکر آئے تو اس وقت آپ کو مکی اور مدنی صورتیں یاد آ جاتی ہیں۔ خدا کے بندو، اس وقت کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہوں انہیں نکال کر شان نزول میں سے مالکوں کا نام نکال کر ان کے نوکروں اور غلاموں کو ڈال رہے ہو؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اب اس پہ میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، وہ کیا کہ قرآن مجید نے جب اس واقعہ کو کوٹ کیا اور بیان کیا تو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ رب العزت نے لفظ اسیر استعمال کیا، اسیر کہتے ہیں قیدی کو۔ تو حاضرین محترم، اب ذرا بڑی قابل توجہ بات ہے، وہ کیا کہ قیدی بھی مکہ میں نہیں تھے، قیدی تب بنے جب ہجرت مدینہ کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں چلے گئے، پھر وہاں جا کر جنگیں ہوئیں، بدر ہوا، میدان بدر ہوا، غزوہ بدر ہوا، پھر اور دیگر کئی جنگیں اس پر ہوئیں جہاں سے وہ قیدی پکڑ کر لائے۔ اب حاضرین محترم، جب لفظ اسیرہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا تو قرآن نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ یہ واقعہ مکہ کا نہیں ہے، یہ واقعہ مدینہ کا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اہل بیت اور بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کہ اس اثار اور قربانی کے عمل کو دیکھا تو رب کائنات نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب حاضرین محترم، ذکر اہل بیت اللہ رب العزت نے کیا اور آگے فرمایا کہ ان کو جنتیں نصیب ہوں گی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے بتایا کہ نہ صرف جنتیں نصیب ہوں گی بلکہ حضور نے فرمایا کہ یہ ان کے غلام اور ان کے ماننے والے اور حب اہل بیت رکھنے والے جو ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں گے، صرف جنتیں انہیں نصیب نہیں ہوں گی بلکہ فرمایا انہیں تو جنتیوں کا سردار بنا کے بھیج رہا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام اور جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ادھر حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنتیں نصیب نہیں ہوگی بلکہ ان کے سبب سے اوروں کو جنتیں نصیب ہوں گی۔ جس طرح دنیا میں رہ کر یہ بھوک برداشت کرتے رہے، پیاس برداشت کرتے رہے، لوگوں کو سیراب کرتے رہے، دامن بھرتے رہے، خیرات دیتے رہے، جام پلاتے رہے، جب کل قیامت والے دن آپ کے محبین، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے تعلق رکھنے والے جب آپ کی غلامی میں آپ جڑ کے آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے، تو جیسے یہاں دنیا میں رہ کر آپ نے آپ کو اب پیاسوں کو جام پلائے محبت کے بھر بھر کے، اسی طرح جب جنت میں چلے جائیں گے وہاں بھی اہل بیت اطہار اپنے غلاموں کو اور اپنے نوکروں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ حاضرین محترم، اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ یہ تو تھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی شان سورۃ الدہر کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں۔ اب آئیے آگے سورۃ الشورى کی طرف چلتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع ہے شان سیدہ کائنات قرآن کی نظر میں، تو اس سے پہلے سورۃ الکوثر کی روشنی میں، پھر یہ سورۃ الدہر کی آیات کی روشنی میں، اب آگے جو مشہور قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ ہے، میں اس پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عظمت پر بات کرنے لگا ہوں۔
سورۃ الشورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے کہ میرے حبیب، میں جو فریضہ رسالت ادا کر رہا ہوں، تمہیں جو توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یہ جو تمہارے اخلاق سنوار رہا ہوں، تمہیں تہذیب و تمدن سکھا رہا ہوں، اور تہذیب سکھا کر تمہیں ذلت اور دلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لا رہا ہوں، یہ بھولی اور بھٹکی ہوئی ذلت اور رسوائی میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کر عزت و تمکنت عطا کر رہا ہوں، آخرت کے عذاب سے بچا رہا ہوں، دوزخ سے نکال کر جنت کی دروازے کی طرف لا رہا ہوں، یہ میرے جتنے احسانات ہیں، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، ان سارے احسانات پر فرمایا میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ پھر کیا چاہتا ہوں؟ محبوب کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ رب آقا علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر اور یہ تمام احسانات جو تم پہ کیے ہیں، ان کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہاں تمہیں ایک حکم دیتا ہوں، اور یہ حکم بھی اپنے لیے نہیں دے رہا، فرمایا یہ بھی تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا چونکہ اللہ کہہ کر آقا علیہ السلام نے اس اجر کی نفی کر دی۔ کیوں نفی کر دی؟ کہ اجر تو ہوتا ہے اپنے لیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے اجر کیوں مانگوں گا، میں تم سے کوئی شے طلب کیوں کروں گا، میں تو اس کے در کا سوالی ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تو اس کے در کا منگتا ہوں، وہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ جو مجھے عطا کرتا ہے، میں آپ کو آگے تقسیم کرتا ہوں، تو میں تو خود تمہیں دینے والا ہوں، میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ پھر کیا؟ ہاں تمہیں حکم دیتا ہوں، اور وہ حکم بھی اپنے لیے نہیں، فرمایا یہ حکم اللہ کے کہنے پر دے رہا۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہہ کر کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت اطہار، تم سے ہر قسم کے میل کچیل اور شک و نقص کی گرد تک کو ہٹا کر فرمایا تمہیں کامل طہارت عطا کر کے پاک اور صاف کر دے۔ یہ چاہت اور ارادہ اللہ کا ہے، جیسے وہاں اللہ کا ارادہ تھا، یہاں بھی اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے کیا کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس سارے احسانات پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں بس ایک حکم تمہیں دیتا ہوں، وہ کیا؟ کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا، میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا۔ حاضرین محترم، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حکم میرا نہیں بلکہ خدا کا ہے۔ پھر حاضرین ذی احتشام، اب آئیے آگے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الا المودۃ فی القربیٰ سے مراد آل محمد مصطفیٰ ہیں، آقا علیہ السلام کی آل پاک اس سے مراد ہے۔ پوچھا گیا من قرابتک، وہ قرابت کون سی ہے کہ جس سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ تعلق رکھنے کی اتنی تلقین کی جا رہی ہے، جن کے ساتھ مودت کا رشتہ نبھانے کی تلقین کی جا رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء علی و فاطمہ و ابناہما، میری قرابت میری فاطمہ ہے، میری قرابت میرا علی ہے، میری قرابت میرا حسن ہے اور میرا حسین ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، اے لوگو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہارے ایمان کے بچاؤ اور حفاظت کا باعث بنیں گی۔ آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان کی حفاظت محبت اور ادب مصطفیٰ، ادب اہل بیت میں ہے، نہ کہ ان پر زبان درازی کرنے میں ہے۔ حاضرین محترم، بے ادبی اہل بیت سے صرف بندہ ملعون نہیں بنتا بلکہ ایمان سے جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، اہل بیت کی محبت، مودت اور ادب کا حکم حضور تاجدار کائنات سے ملا ہے۔ جس نے اس حکم کی نافرمانی کی گویا اس نے آقا علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، اور جس نے مصطفیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ حاضرین ذی احتشام،
آگے چلیے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہنا، خدا کا خوف کرتے رہنا، ہاں میری اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت کا رشتہ قائم رکھنا۔ پھر صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے دوسری روایت میں فرمایا قرآن اور اہل بیت دونوں کو اکٹھے تھامے رکھنا، جب دونوں کو اکٹھے تھامے رکھو گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور گمراہی تمہارا کبھی مقدر نہیں بنے گا۔ حاضرین محترم، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جب قیامت کے دن حوض کوثر پر آئیں گے تو قرآن اور میری اہل بیت یوں اکٹھے ہو کر حوض کوثر پر میری بارگاہ میں آئیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری قرابت ہے، ان سے مودت کرنا۔ اب حاضرین محترم یہاں ایک بڑی اہم بات، وہ کیا کہ جب اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں جن کے سینے حب اہل بیت سے خالی ہیں، وہ کیا کہ وہ حضور کی شان میں تنقیص کے لیے یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے تو فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، پھر اپنی قرابت کی مودت اور محبت مانگ تو لی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ اس کا جواب ائمہ تفاسیر نے دیا۔ اب آئیے کس نے اس کو نوٹ کیا ہے اور درج کیا ہے اور نقل کیا ہے، سنیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، امام جلال الدین سیوطی، امام قرطبی، امام رازی، ہر ایک نے اس کو بیان کیا ہے، مگر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑی خاص بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اجر ہوتا ہے اپنے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے فرما دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب اجر کی نفی ہو گئی، اس معاوضے کی نفی ہو گئی۔ اب کسی مسلمان کے بارے میں کہ جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہو، اس کے سینے میں اور دل میں کم از کم یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کسی قسم کے اجر کا اور معاوضے کا، کیونکہ آگے فرما دیا الا المودۃ فی القربہ، اب اجر کی نفی ہو چکی ہے۔ آگے جو بات مودت کی جا رہی ہے یہ اجرت نہیں ہے بلکہ یہ اذن اور حکم خدا ہے اور مصطفیٰ ہے۔ اب امت کو حکم کیا دیا کہ میں تم سے اجر کوئی نہیں مانگتا، کہا تم سے اجر کوئی نہیں مانگتا مگر اجر لیے بغیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ عطا کر دیا اور فرمایا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا اور مودت کرنا اور ان کا دامن تھامے رکھنا، یہ تمہارے بھلے کی بات ہے۔ یہ جو حکم دیا تھا یہ اپنے لیے نہیں دیا تھا بلکہ ہمارے بھلے کے لیے دیا تھا۔ حاضرین محترم، آگے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم کیوں دیا، اس کا سبب یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارہ دے رہے تھے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب میرے بعد میری امت کی اصلاح کے لیے اور رشد و ہدایت کے لیے کا کام جو ہے میری امت کے علماء کریں گے، اور علماء دو قسم کے ہوں گے، ایک علماء ظاہر اور ایک علماء باطن، انہی کے ذریعے امر شریعت قائم ہوگا، انہی کے ذریعے امت کی ہدایت کے رستے کھولے جائیں گے، انہی کے ذریعے امت میں تجدید دین ہوتی رہے گی اور رشد و ہدایت کا سامان فراہم ہوتا رہے گا۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، بنی اسرائیل میں ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، مگر فرمایا میرے بعد نبی نہیں آئے گا، آئمہ ہوں گے، اور آئمہ کیسے؟ فرمایا علماء ظاہر بھی ہوں گے اور علماء باطن بھی ہوں گے۔ آقا نے یہ اشارہ دے کر فرمایا کہ سب سے بڑھ کر علم ظاہر اور علم باطن کے امین اور حامل جو اس وقت امت کے پیشوا بنیں گے، فرمایا وہ میری اطرت اور میری اہل بیت کے گھرانے سے ہوں گے۔ اب جب یہ بات کر دی، اشارہ دے دیا، سمجھا دیا، تو حاضرین محترم پہلا اعلان کر دیا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف۔ کیسے؟ کہ فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ اب اس حدیث پاک کو امام بزار نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت اس کو کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، اور ائمہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس کی اسناد صحیح ہیں،
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ کہہ کر اپنی اہل بیت اطہار کے اس پہلے عالم کا نام بتا دیا۔ معزز حاضرین محترم، قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ لوگو تم اس فرمان کی تصدیق چاہتے ہو تو تمام اولیاء اللہ کے سلاسل کو دیکھ لو۔ اولیاء اللہ کے سب سلسلے مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتے ہیں۔ اب وہ الا المودۃ فی القربیٰ کا راز بتا رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنے میں تمہارا بھلا کیسے ہے۔ دیکھو کل ائمہ اہل بیت کی طرف رجوع کرتے ہیں، خود امام اعظم ان کے 9 شیوخ ہیں، امام محمد الباقر کے وہ شاگرد تھے، اس کے علاوہ نفس زکیہ کے بھی شاگرد تھے، کل امام ظاہر و باطن کا مرجع اہل بیت اطہار تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں ظاہر کے امام بھی کثرت سے اہل بیت میں ہیں اور باطن کے امام بھی کثرت کے ساتھ اہل بیت اطہار سے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ولایت کے امام بھی، اولیاء بھی، صوفیاء بھی کثرت سے اہل بیت اطہار سے ہوئے۔ آگے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ سنیے، وہ فرماتے ہیں کثیر من الاولیاء فی السادات او ثقلین۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ غوث کیوں کہتے ہو اور غوث الثقلین کیوں کہتے ہو، یہ کل ٹائٹل اور القابات امام محدثین نے کتابوں میں لکھے ہیں اور پڑھتے اور لکھتے چلے آئے ہیں۔ حاضرین محترم، قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ غَوْثُ الثَّقَلَيْن محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، وَمِنْهُمْ بہاء الدین نقشبندی، وَمِنْهُمُ السند الموجود المعین الدین چشتی، وَمِنْهُمُ الحسن شاذلی وغیرہم۔ ساری کائنات میں ولایت کے چلنے والے جتنے بھی دریا ہیں در اہل بیت سے جڑتے ہیں۔ گویا کائنات میں جتنی بھی ولایت کی، امامت کی، قیادت کی، رہنمائی کی، ہدایت کی، جتنے بھی جو بھی فیض ملتا ہے وہ آخر جا کر در اہل بیت سے ملتا ہے۔ اب حاضرین ذی احتشام، اب ساری خیرات ساری دنیا کو اگر کسی کو علم کی خیرات لینی ہو تو تب بھی در اہل بیت سے خیرات ملے گی، کسی کو فقہ کی خیرات لینی ہو تو در اہل بیت سے ملے گی، کسی کو علم کی خیرات لینی ہو تو در اہل بیت سے ملے گی، مصطفیٰ کی آل سے اور اہل بیت سے ملے گی، کسی کو تقویٰ کا نور اور فیض لینا ہو تو اہل بیت اطہار کے در سے ملے گا، کسی کو ولایت کا فیض لینا ہو تو وہ در اہل بیت سے ملے گا۔ گویا ولایت کا فیض بھی پھر اسی کو نصیب ہوتا ہے کہ جس کے ڈاکومنٹس پر ولایت علی کی مہر لگ جائے۔ معزز حاضرین، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی، ایک کتاب اور میری اہل بیت، یہ سارے ظاہر و باطن کے چشمے بارگاہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے در سے اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے نکلتے۔ ناظرین و سامعین، یہ وقت کے دامن میں جتنی وسعت تھی ہم نے قرآن مجید کی 2 آیات مقدسہ کی روشنی میں آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت پر گفتگو کی اور شان اور عظمت پر گفتگو کی۔ معزز حاضرین، آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے وہ کیا کہ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو راضی کرنا، اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی کیسے ہوں گے؟ یقیناً جن سے حضور نے مودت کا حکم دیا ہے ان سے مودت اور محبت کرو گے تو مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری شہزادی، کم از کم جن کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے، حاضرین ذی احتشام، وہ کبھی بھی سجدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو ناراض نہیں کرے گا۔ کیوں کہ اس کا ایمان اسے جھنجھوڑ کر بتاتا رہے گا کہ یہاں اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ایمان سے جاتے رہو گے، نہ تمہارے اعمال کسی کام آئیں گے، نہ تمہارے سجدے کسی کام آئیں گے۔ اگر ایمان اور اپنی عبادات کو بچانا ہے تو حکم مصطفیٰ بجا لاتے ہوئے سیدہ کائنات سے مودت رکھنا، اہل بیت اطہار سے مودت رکھنا۔ حاضرین محترم، انہی الفاظ کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ جوڑے رکھے،
اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔